बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तारीख़ के उफ़ुक़ पर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अपने दौर की नहीं होती बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी रास्ते रोशन कर देती हैं। इब्न बतूता भी उन्हीं नाबग़ाए रोज़गार इंसानों में से एक हैं। वो न सिर्फ़ एक सय्याह थे बल्कि एक मुशाहिदा करने वाली आँख, एक सवाल करने वाला ज़हन और एक जिंदा दिल रावी भी थे। उनकी ज़िंदगी हमें बताती है कि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ किताबें काफ़ी नहीं होती, कभी कभी रास्तों पर निकलना भी ज़रूरी होता है। नाज़रीन, इब्न बतूता की ज़िंदगी की दास्तान सिर्फ सफ़र की कहानी नहीं बल्कि तहजीबों का मिलाप, इंसानों के रंग और तारीख़ के ज़िंदा मनाजिर की दास्तान है। आज की वीडियो में हम इब्न बतूता की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इब्न बतूता का शुमार तारीख़ की उन शख्सियात में होता है जिनका जिक्र महज एक दौर या एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो ज़मान व मकान की हदों को उबूर करके आलमी तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। उनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लवातिल तनजीब था। ताहम तारीख़ ने उन्हें मुख्तसर मगर बामानी नाम इब्न बतूता के साथ हमेशा के लिए महफूज कर लिया। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक इब्न बतूता की विलादत सन 1304 में मराकश के कदीम और मारूफ शहर तंजा में हुई। कहते तंजा उस दौर में गैर मामूली अहमियत का हामिल शहर था। ये शहर अफ्रीका और यूरोप के संगम पर वाक़ था, जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें, ज़ुबानें और कौमें आपस में मिलती थीं। ताजिर, उलमा, सयाह और सफ़ीर उस शहर में आते जाते रहते थे, जिसके बायस यहाँ एक ज़िंदा और मुतहर्रिक फ़िक्री माहौल मौजूद था। ऐसे शहर में आँख खोलना बज़ाते खुद एक तरबियत थी जो इंसान को महदूद दायरे से निकाल कर वसी दुनिया का तसव्वुर देती है। रिवायत के मुताबिक इब्न बतूता का ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़िज़, बावक़ार और इल्मी घराने से था। उनका ख़ानदान फ़क़ीह, मालिकी और अदालती खिदमात से वाबस्ता था। उनके बुज़ुर्ग नस्ल दर नस्ल काजी के मनसब पर फाइज रहे थे और मुआशरे में इंसाफ, दयानत और इल्म की अलामत समझे जाते थे। घर में गुफ्तगू का मरकज़ इल्म, शरीयत और समाजी ज़िम्मेदारियाँ थीं। यही वजह थी कि इब्न बतूता की फ़िक्री और अखलाकी बुनियाद इब्तदाई से मजबूत रखी गई और उनमें संजीदगी और वक़ार फितरी तौर पर पैदा होता चला गया। रिवायत बताते हैं कि इब्न बतूता की इब्तदाई ज़िंदगी इल्म के माहौल में परवान चढ़ी। बचपन ही से उन्हें दीनी तालीम दी गई। कुरान मजीद, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़िक़्ह मालिकी और अरबी ज़ुबान व अदब उनके तालीमी निसाब का हिस्सा थे। वो महज किताबें याद करने वाले तालिब इल्म नहीं थे बल्कि सवाल करने, समझने और गौर व फिक्र करने की सलाहियत रखते थे। असातिज़ा उनकी ज़हानत और शौक़ इल्म से मुतासिर रहते थे। उनके वालिद की ख्वाहिश थी कि इब्न बतूता ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक फ़िक़्ह में महारत हासिल करें और मुस्तक़बिल में काजी बनकर एक बाइज़्ज़त और मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारें। बज़ाहिर एक महफूज और बावकार रास्ता था, मगर कुदरत को उनसे कुछ और ही काम लेना था। तालीम के साथ साथ उनके दिल में एक अनकही सी बेचैनी जन्म लेने लगी। वो किताबों में दर्ज शहरों और ममालिक के नामों को सिर्फ पढ़कर मुतमईन नहीं होते थे, बल्कि उन्हें देखने, जानने और महसूस करने की ख्वाहिश रखते थे। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के किस्से उनके दिल में सवालात बनकर उतरते चले गए। उस वक्त तो खुद भी नहीं जानते थे कि ये खामोश ख्वाहिश एक दिन उन्हें घर बार, वतन और आराम छोड़कर ऐसे तवील सफ़र पर रवाना कर देगी जो तारीख़ इंसानी में मिसाल बन जाएगा। नाज़रीन, इब्न बतूता नहीं जानते थे कि उनकी इब्तदाई तालीम, ख़ानदानी माहौल और अंदरूनी जुस्तजू आगे चलकर उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। तारीख़ बताती कि सन 1325 का साल इब्न बतूता की ज़िंदगी में एक खामोश मगर इनकलाबी मोड़ लेकर आया। इस वक्त उनकी उम्र महज 21 बरस थी। तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। घर, ख़ानदान और मुस्तकबिल का एक वाज़ेह रास्ता उनके सामने मौजूद था, मगर दिल के किसी कोने में एक बेचैन आवाज़ मुसलसल पुकार रही थी। उसी आवाज़ ने एक दिन हज के इरादे की शक्ल इख्तियार की।
کہا جاتا ہے کہ یہ ارادہ محض ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے تک محدود نہ تھا، بلکہ لاشعوری طور پر یہ ایک ایسے سفر کی تمہید بن رہا تھا جو آگے چل کر انسانی تاریخ کے طویل ترین اسفار میں شامل ہوا۔ کہتے ہیں ابن بطوطہ نے نہ کسی بڑے قافلے کا انتظار کیا، نہ کسی شاہی سرپرستی کی تلاش کی۔ وہ تنہا سادہ لباس میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر طنجہ سے مکہ مکرمہ کی سمت روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اس سفر کو آج کے معیار سے نہیں بلکہ اس دور کی حقیقتوں کے ساتھ دیکھا جائے تو بے حد خطرناک تھا۔ راستے غیر محفوظ تھے، شہروں کے درمیان میلوں لمبے ویران صحرا تھے جہاں نہ سایہ تھا نہ پانی، جگہ جگہ ڈاکوؤں کے حملے، بیماریوں کا خوف، بھوک اور تنہائی سب ان کے ہم سفر تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شدید بیمار پڑ گئے، کبھی راستہ بھٹک گیا اور کبھی جان کا خطرہ منڈلانے لگا، مگر حیرت انگیز طور پر ہر آزمائش کے ساتھ ان کا حوصلہ کمزور ہونے کی بجائے مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ابن بطوطہ کا اصل جوہر نکھر کر سامنے آیا۔ وہ صرف سفر نہیں کر رہے تھے، وہ خود کو دریافت کر رہے تھے۔ ہر مشکل ان کے لیے سبق بن جاتی اور ہر خوف انہیں مزید ثابت قدم کر دیتا تھا۔ طویل تھکا دینے والے اور صبر آزما سفر کے بعد جب ابن بطوطہ مکہ مکرمہ پہنچے تو ان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ شہر جس کا تصور برسوں سے ان کے ذہن میں بسا ہوا تھا اب ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ خانہ کعبہ کا پہلا دیدار ان کے لیے محض ایک منظر نہیں بلکہ ایک روحانی زلزلہ تھا۔ وہ لمحہ ان کی زندگی کے ناقابل فراموش لمحات میں شامل ہو گیا۔ انہوں نے نہایت خشوع خضوع کے ساتھ حج ادا کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا قیام مکہ میں کئی ماہ تک جاری رہا۔ اس عرصے میں ان کی زندگی کا دائرہ یکسر بدلنے لگا۔ مکہ اس زمانے میں صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا بلکہ عالم اسلام کا ایک زندہ علمی اور تہذیبی سنگم بھی تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں سے علماء، فقہا، طلباء اور مسافر یہاں جمع ہوتے تھے، لہٰذا ابن بطوطہ نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا۔ وہ علماء کی مجالس میں بیٹھتے، مختلف ملکوں کے لوگوں سے گفتگو کرتے، ان کے شہروں، رسم و رواج، سلطنتوں اور راستوں کے بارے میں سنتے۔ ہر نئی بات ان کے دل میں ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیتی۔ مصر، شام، عراق، یمن، ہندوستان اور افریقہ کے قصے ان کے تخیل کو مہمس دینے لگے، اور یہیں اسی مقدس شہر میں ایک فیصلہ خاموشی سے ان کے دل میں جڑ پکڑ گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اب وہ واپس لوٹ گئے تو شاید زندگی بھر اس تشنگی کے ساتھ جئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ صرف حاجی بن کر واپس نہیں جائیں گے بلکہ دنیا کے مسافر بنیں گے۔ ناظرین، یہ فیصلہ کسی شور و غوغا کے ساتھ نہیں ہوا، مگر اسی لمحے ابن بطوطہ کی زندگی نے وہ رخ اختیار کیا جس نے انہیں تاریخ کا سب سے عظیم سیاح بنا دیا۔ کہتے ہیں حج کی ادائیگی کے بعد ابن بطوطہ کے لیے وطن واپس لوٹ جانا ممکن نہ رہا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کیے گئے فیصلے نے انہیں ایک نئی شناخت دے دی تھی۔ وہ اب صرف ایک مسافر نہیں بلکہ دنیا کو سمجھنے والا ایک جستجو گر بن چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جزیرہ عرب سے آگے قدم بڑھایا اور عراق، ایران، یمن اور مشرقی افریقہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ عراق میں داخل ہوتے انہوں نے بغداد کی علمی ماحول، مدارس، مساجد اور بازاروں کو قریب سے دیکھا۔ یہ شہر اگرچہ ماضی کی عظمت سے کچھ محروم ہو چکا تھا مگر علم اور تہذیب کی رمق اب بھی اس کی فضا میں موجود تھی۔ ایران میں انہوں نے مختلف سلطنتوں کے اثرات، شہری نظم و نسق اور عوامی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ ہر شہر ایک نئی کہانی سناتا اور ہر قافلہ ان کے لیے معلومات کا نیا خزانہ لے کر آتا۔ یمن میں ابن بطوطہ نے بندرگاہی شہروں کی گہما گہمی، سمندری تجارت اور مختلف نسلوں کے لوگوں کا امتزاج دیکھا۔ یہاں سے وہ سمندری راستے کے ذریعے مشرقی افریقہ پہنچے، جہاں زنجبار، مومباسا اور دیگر ساحلی علاقوں میں انہوں نے افریقی معاشرت کو قریب سے جانا۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوئی کہ کس طرح عرب، افریقی اور مقامی ثقافتیں ایک دوسرے میں گھل مل کر ایک منفرد تہذیبی تشکیل دے چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان تمام خطوں میں ابن بطوطہ کا انداز ایک جیسا رہا۔ وہ صرف عمارتیں، شہر اور مناظر نہیں دیکھتے تھے بلکہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ بازاروں میں جا کر تاجروں سے بات کرتے، عدالتوں میں بیٹھ کر فیصلوں کا طریقہ دیکھتے اور عام لوگوں سے ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں سوال کرتے۔ ناظرین، یہی تجسس انہیں محض ایک سیاح سے بڑھ کر ایک
مورخ بنا دیتا ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ ایران، یمن اور افریقہ کے طویل اسفار کے بعد ابن بطوطہ نے بر صغیر کا رخ کیا، جو اس وقت دنیا کی امیر ترین اور طاقتور سلطنتوں میں شمار ہوتا تھا۔ وہ سلطان محمد بن تغلق کے عہد میں دہلی پہنچے۔ دہلی اس زمانے میں شان و شوکت، علم اور اقتدار کا مرکز تھے، جہاں دنیا بھر سے علماء، فنکار اور ماہرین آتے تھے۔ ابن بطوطہ کی علمی قابلیت اور فقہ مالکی میں مہارت نے جلد ہی سلطان کی توجہ حاصل کر لی۔ سلطان محمد بن تغلق ایک غیر معمولی حکمران تھا، نہایت ذہین، علم دوست، مگر اسی کے ساتھ سخت مزاج اور غیر متوقع فیصلوں کے لیے مشہور۔ سلطان نے ابن بطوطہ کو نہ صرف عزت بخشی بلکہ انہیں دہلی کا قاضی مقرر کر دیا۔ یاد رکھیں، یہ ایک غیر ملکی کے لیے بڑی ذمہ داری تھی، جو سلطان کے اعتماد کا واضح ثبوت تھی۔ کہتے ہیں دہلی میں قیام کے دوران ابن بطوطہ نے ہندوستانی معاشرت کو قریب سے دیکھا۔ انہوں نے ہندو اور مسلم آبادی کے باہمی تعلقات، مختلف مذاہب کی موجودگی، تہواروں، عدالتوں اور شاہی تقریبات کا تفصیلی مشاہدہ کیا۔ شاہی دربار کی شان و شوکت، قیمتی لباس، ہاتھیوں کے جلوس اور خزانے کی وسعت نے انہیں حیران کر دیا، مگر اس چمک دمک کے پیچھے انہیں خوف اور بے یقینی کی فضا بھی محسوس ہوتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ سلطان محمد بن تغلق کبھی بے حد فیاض ہوتا تو کبھی معمولی شبہ پر سخت ترین سزائے دے دیتا۔ اسی غیر یقینی مزاج کے باعث دربار میں رہنا ایک اعزاز کے ساتھ ساتھ خطرہ بھی تھا۔ ابن بطوطہ خود بھی کئی بار اس فضا کی زد میں آئے، مگر ان کی دانش اور تدبر نے انہیں بچائے رکھا۔ اس مشاہدے کو ابن بطوطہ یوں قلم بند کرتے ہیں: حکمران کا عدل اس کی سلطنت کو مضبوط کرتا ہے اور اس کا ظلم بظاہر طاقتور ہونے کے باوجود زوال کی بنیاد بن جاتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا یہ دور ابن بطوطہ کی زندگی کے سب سے پیچیدہ اور یادگار ادوار میں شمار ہوتا ہے، جہاں اقتدار، علم اور خوف ایک ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان میں طویل قیام اور درباری ذمہ داریوں کے بعد ابن بطوطہ کا سفر ایک ایسے رخ پر مڑتا ہے جو اس زمانے کے بیشتر مسلمانوں کے لیے محض تصور ہی تھا۔ ابن بطوطہ ہندوستان کے بعد چین کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ایک ایسا خطہ جو جغرافیائی طور پر بھی بہت دور تھا اور تہذیبی اعتبار سے بھی اسلامی دنیا سے بالکل مختلف۔ ناظرین، یہ سفر نہ صرف مسافت کے لحاظ سے طویل تھا بلکہ ذہنی اور فکری اعتبار سے بھی ایک بڑے امتحان سے کم نہ تھا۔ جب ابن بطوطہ چین کے ساحلی علاقوں میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا تاثر انہیں انتہائی صفائی، نظم و ضبط اور شہری ترتیب کا ملا۔ وہ لکھتے ہیں کہ چینی شہر اس قدر منظم تھے کہ بازاروں میں بھی بد نظمی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سڑکیں صاف، سرکاری نظام مضبوط اور تجارت نہایت باقاعدہ تھی۔ ہر پیشہ ایک مقررہ جگہ پر انجام دیا جاتا تھا اور حکومتی نگرانی ہر سطح پر محسوس ہوتی تھی۔ چین میں انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تاجر نہایت ایمانداری سے کاروبار کرتے تھے اور مسافروں کے لیے سرکاری سرائیں موجود تھیں، جہاں اندراج کے بعد ہی قیام کی اجازت ملتی تھی۔ ایک واقعہ وہ خود بیان کرتے کہ ایک مرتبہ ان کا سامان ایک بندرگاہ پر رک گیا، مگر سرکاری اہلکاروں نے باقاعدہ فہرست کے مطابق سامان کی نگرانی کی، یہاں تک کہ وہ حفاظت ان تک پہنچا دیا گیا۔ یہ چیز ان کے لیے غیر معمولی تھی، کیونکہ بہت سے خطوں میں مسافر لوٹ مار کا شکار ہو جاتے تھے۔ تاہم اس نظم و ضبط کے ساتھ ساتھ ابن بطوطہ نے مذہبی اجنبیت کو بھی شدت سے محسوس کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ چین میں اسلام موجود تو تھا مگر اقلیت کی صورت میں۔ مسلمان مخصوص علاقوں میں رہتے تھے، ان کی مساجد الگ تھیں اور عمومی معاشرہ ان کے مذہبی تصورات سے ناواقف تھا۔ ابن بطوطہ کو یہاں یہ احساس ہوا کہ اگرچہ تمدن بہت ترقی یافتہ ہے مگر روحانی ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چین کا سفر ان کے لیے حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طرح کی تنہائی بھی لے کر آیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن بطوطہ کی تحریروں کا ایک نمایاں اور منفرد پہلو ان کا سماجی مشاہدہ ہے، خاص طور پر عورتوں کے کردار اور معاشرتی ڈھانچے کے حوالے سے۔ وہ جہاں بھی گئے وہاں کے خاندانی نظام، شادی بیاہ کی رسومات، عورتوں کی آزادی یا پابندی اور سماجی اقدار کو بڑی باریکی سے نوٹ کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض اسلامی خطوں میں
عورتیں گھریلو زندگی تک محدود تھیں، جبکہ کچھ علاقوں میں خاص طور پر افریقہ اور چین کے بعض حصوں میں عورتیں تجارت، جائیداد اور سماجی معاملات میں نمایاں کردار ادا کرتی تھیں۔ چین میں انہوں نے عورتوں کو بازاروں میں کام کرتے، حساب کتاب سنبھالتے اور بعض اوقات کاروبار کی سربراہی کرتے دیکھا، جو ان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ کہتے ہیں ایک موقع پر وہ ایک چینی خاندان کے مہمان بنتے ہیں، جہاں انہوں نے دیکھا کہ گھریلو فیصلوں میں عورت کی رائے کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ اس مشاہدے کو نہ تعریف کے طور پر لکھتے ہیں، نہ تنقید کے طور پر، بلکہ ایک غیر جانبدار مورخ کی حیثیت سے قلم بند کرتے ہیں۔ یہی توازن ان کی تحریر کو معتبر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن بطوطہ مختلف معاشروں میں شادی کے طریقوں کا تقابل کرتے ہیں۔ کہیں سادگی تھی، کہیں شاہانہ تقریبات اور کہیں مہر و نکاح کی تصورات ہی مختلف تھے۔ ابن بطوطہ ان سب کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ قاری کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خود اس معاشرے میں موجود ہو۔ ابن بطوطہ مختلف معاشروں میں شادی کے طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، میں نے بعض ملکوں میں دیکھا کہ نکاح نہایت سادگی سے ہوتا ہے، نہ کوئی بڑا اجتماع، نہ فضول اخراجات، اور بعض علاقوں میں شادی اس شان و شوکت سے کی جاتی ہے کہ دنوں تک جشن رہتا ہے۔ کہیں عورت کو پورا حق دیا جاتا ہے اور کہیں اس کی مرضی کے بغیر فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر قوم کے اپنے طریقے اور وہ انہی کو درست سمجھتی ہے۔ ایک اور مقام پر وہ معاشرتی فرق کو نہایت سادہ مگر گہرے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں، مجھے تعجب ہوا کہ ایک ہی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی نکاح کے معاملے میں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں۔ کہیں عورت خاندان کی بنیاد سمجھی جاتی ہے اور کہیں وہ محض ایک رسم کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہی وہ انداز ہے جس میں ابن بطوطہ محض واقعات نہیں سناتے بلکہ قاری کو مختلف تہذیبوں کے اندر لے جا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ در حقیقت ابن بطوطہ کے یہ سماجی مشاہدات محض سفر نامہ نہیں بلکہ ایک زندہ سماجی دستاویز ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کو صرف نقشوں سے نہیں بلکہ انسانوں، ان کے رشتوں، عادات اور اقدار کو سمجھ کر جانا جا سکتا ہے۔ چین کا سفر اور مختلف معاشرتوں کا یہ مطالعہ ان کی شخصیت کو مزید وسیع اور گہرا بنا دیتا ہے، اور یہی وسعت انہیں تاریخ کا ایک بے مثال مسافر بنا دیتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن بطوطہ کے طویل اسفار اگرچہ علم، تجربے اور مشاہدے سے بھرپور تھے، مگر اس سفر کبھی بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں رہے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ دنیا دیکھنے کی قیمت اکثر خوف، تنہائی اور موت کے سائے میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ جس دور میں سفر کر رہے تھے اس زمانے میں نہ پختہ سڑکیں تھیں، نہ محفوظ سرحدیں، اور نہ ہی مسافروں کے لیے کوئی یقینی تحفظ۔ کئی مواقع پر وہ ایسے علاقوں سے گزرے جہاں ڈاکوؤں کی حکمرانی تھی، قافلوں پر حملے عام تھے اور مسافروں کو لوٹنا معمول سمجھا جاتا تھا۔ ابن بطوطہ خود لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا قافلہ راستے میں گھیر لیا گیا، سامان چھن گیا اور جان بچانا سب سے بڑی کامیابی بن گیا۔ اس لمحے انہیں شدت سے احساس ہوا کہ علم کا مسافر ہر وقت تلوار کی نوک پر کھڑا ہوتا ہے۔ بعض خطوں میں انہیں سیاسی بد اعتمادی کا سامنا کرنا پڑا، اجنبی ہونے کے باعث ان پر جاسوسی کے شبہے کیے گئے اور ایک سے زیادہ مرتبہ انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کا یہ تجربہ ان کے لیے نہایت کٹھن تھا، کیونکہ نہ زبان پوری طرح سمجھ میں آتی تھی، نہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ رہائی نصیب ہوگی یا نہیں۔ ان لمحوں میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان کو اپنے علم، مرتبے اور شناخت سب بے معنی لگنے لگتے ہیں اور صرف جان کی سلامتی کی دعا باقی رہ جاتی ہے۔ ایک موقع پر انہیں سمندری سفر کے دوران شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ طوفانی ہواؤں نے جہاز کو ہلا کر رکھ دیا اور کئی مسافر یہ سمجھ بیٹھے کہ اب بچنا ممکن نہیں۔ ابن بطوطہ اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ موت اس قدر قریب محسوس ہو رہی تھی کہ ہر سانس آخری لگ رہی تھی، مگر جہاز معجزانہ طور پر کنارے تک پہنچ گیا اور وہ ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اسی حوالے سے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں کئی بار ایسی حالت میں پہنچا جہاں موت بالکل قریب محسوس ہوئی، مگر ہر بار اللہ نے مجھے ایسے بچایا جیسے ابھی میرا سفر مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابن بطوطہ کی زندگی کے سب سے خوفناک تجربات میں سے ایک وہ تھا جب کسی علاقے میں باغیوں نے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ حکمران طبقے سے
وابستہ سمجھے جاتے تھے۔ چند خیر خواہ لوگوں کی بروقت اطلاع نے ان کی جان بچائی اور وہ راتوں رات اس خطے سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، ان تمام آزمائشوں کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ ابن بطوطہ کا حوصلہ کبھی ٹوٹا نہیں۔ ہر خطرے کے بعد وہ مزید آگے بڑھے، جیسے کوئی اندرونی قوت انہیں مسلسل سفر پر آمادہ رکھتی ہو۔ بار بار بچ نکلنے کے واقعات انہیں خود بھی اس احساس تک لے آئے کہ شاید تقدیر نے انہیں کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہی احساس ان کی زندگی کو ایک عام مسافر کی کہانی سے بلند کر کے تاریخ کے ایک غیر معمولی کردار میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تقریباً 29 برس تک دنیا کے مختلف خطوں کی خاک چھاننے کے بعد ابن بطوطہ بالآخر اپنے وطن مراکش واپس لوٹے۔ یاد رکھیں، 29 برس کا زمانہ زبان پر ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ زمانہ ایک انسان کی آدھی زندگی ہے۔ کہتے ابن بطوطہ کی واپسی محض ایک مسافر کی گھر لوٹنے کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے انسان کی واپسی تھی جو اپنے ساتھ پوری دنیا کے مشاہدات، تجربات اور کہانیاں سمیٹے ہوئے تھا۔ جب وہ طنجہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہ وہی نوجوان نہیں رہتے جو برسوں پہلے حج کے ارادے سے نکلا تھا، بلکہ وہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جس نے 3 بر اعظموں، درجنوں سلطنتوں اور لاتعداد تہذیبوں کو قریب سے دیکھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مراکش کے سلطان ابو عنان فارس کو جب ابن بطوطہ کے طویل اور غیر معمولی اسفار کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس مسافر کی یادداشتوں کو محفوظ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سلطان کے حکم پر معروف عالم ابن جزی کو مقرر کیا گیا کہ وہ ابن بطوطہ کے بیانات کو تحریری شکل دیں۔ یوں ابن بطوطہ اپنی یادداشتیں سناتے جاتے اور ابن جزی انہیں قلم بند کرتے جاتے۔ اس طرح جو کتاب وجود میں آئی وہ تاریخ میں رحلہ ابن بطوطہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ کتاب صرف راستوں، شہروں اور فاصلوں کی فہرست نہیں تھی، بلکہ ایک زندہ دنیا کی تصویر تھی۔ اس میں سفر کی تھکن بھی تھی، حیرت بھی، خوف بھی، خوشی بھی اور انسانوں کے مختلف رنگ بھی۔ کہیں شاہی درباروں کی شان و شوکت تھی تو کہیں غریب بستیوں کی سادگی، کہیں علم کی محفلیں تھیں تو کہیں جنگ، قحط اور بد امنی کے مظاہر۔ ناظرین، ابن بطوطہ کا سفر نامہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ وہ واقعات کو خشک انداز میں نہیں بلکہ ایک زندہ انسان کی آنکھ سے بیان کرتے ہیں۔ قاری یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ خود ان کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ راستوں کی گرد، سمندروں کے تلاطم اور شہروں کی رونق سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ یاد رکھیں، ابن بطوطہ کا سفر نامہ محض ذاتی یادداشت نہیں بلکہ علمی اور تاریخی اعتبار سے ایک بے مثال دستاویز ہے۔ یہ کتاب جغرافیہ، تاریخ، سماجیات اور تہذیب کے لیے ایک ایسا خزانہ ہے جس کی مثال اس دور میں کم ہی ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان علاقوں کا ذکر کیا جن کے بارے میں اس زمانے میں یا تو بہت کم معلومات تھیں یا معلومات سرے سے موجود ہی نہیں تھیں۔ ناظرین، ابن بطوطہ کے مشاہدات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف خطوں میں حکمرانی کے نظام کیسے تھے، عدالتیں کیسے کام کرتی تھیں، بازاروں کا انداز کیسا تھا اور عام لوگوں کی روز مرہ زندگی کس طرح گزرتی تھی۔ وہ صرف بادشاہوں اور امیروں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ عام انسان، عورتوں کے کردار، شادی بیاہ کے رسم و رواج، لباس، کھانے پینے اور سماجی اقدار تک کو بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، تاریخ دانوں کے نزدیک ابن بطوطہ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عالم کی حیثیت سے دنیا کو دیکھ رہے تھے، مگر ان کی نظر تعصب سے پاک تھی۔ وہ جہاں اچھائی دیکھتے اس کی تعریف کرتے اور جہاں خامی محسوس کرتے اسے بھی دیانتداری سے بیان کرتے۔ یہی وصف ان کے سفر نامے کو محض ایک ذاتی داستان کی بجائے ایک مستند تاریخی ماخذ بنا دیتا ہے۔ آج بھی جب محققین قرون وسطیٰ کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ابن بطوطہ کی رحلہ ان کے لیے ایک رہنما کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ ناظرین، یہ سفر نامہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے میں بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، بات کی جائے اس عظیم انسان کی وفات کی تو روایت کے مطابق ابن بطوطہ کا انتقال تقریباً 1368 میں مراکش کی سرزمین پر ہوا، اسی وطن میں جہاں سے ان کا طویل اور حیرت انگیز سفر شروع ہوا تھا۔
روایت بتاتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں وہ گوشہ نشینی کی طرف مائل ہو گئے تھے، مگر ان کے دل و دماغ میں دنیا کے وہ مناظر ہمیشہ زندہ رہے جنہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ خاموش ہو گئے مگر ان کی کہانی خاموش نہ ہو سکی۔ آج ابن بطوطہ کی قبر ہمیں صرف ایک مسافر کی آخری آرام گاہ نہیں دکھاتی بلکہ ایک ایسے انسان کی یاد دلاتی ہے جس نے زمین کو اپنی درسگاہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ علم کی تلاش صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ راستوں، شہروں، انسانوں اور تہذیبوں کو سمجھنے سے بھی جنم لیتی ہے۔ ناظرین، تاریخ میں ابن بطوطہ کا مقام اسی لیے منفرد ہے کہ وہ محض سفر کرنے والے نہیں تھے بلکہ دیکھنے، سمجھنے اور محفوظ کرنے والے انسان تھے۔ ان کا سفر نامہ آج بھی زندہ ہے اور ہر قاری کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر انسان میں جستجو زندہ ہو تو پوری دنیا اس کی کہانی بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ابن بطوطہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا سفر کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ آج بھی اپنے لفظوں کے ذریعے ہمیں زمانوں اور سرحدوں سے آگے لے جاتے ہیں۔ ناظرین، ابن بطوطہ کی زندگی محض ایک تاریخی داستان نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ علم صرف مدرسوں، کتابوں یا جامعات کی چار دیواری تک محدود نہیں ہوتا بلکہ دنیا کو دیکھنا، لوگوں سے ملنا، مختلف معاشروں کو سمجھنا بھی علم ہی کی ایک شکل ہے۔ ان کے نزدیک سفر ایک فضول مشغلہ نہیں تھا بلکہ سیکھنے کا ایک مستقل ذریعہ تھا۔ وہ جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو جانا، ان کے دکھ سکھ سمجھے، ان کے عقائد، رسم و رواج اور طرز زندگی کا مشاہدہ کیا اور اسی مشاہدے کو علم میں ڈال دیا۔ ناظرین، ابن بطوطہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ مختلف تہذیبوں کو سمجھنا حکمت ہے۔ جو انسان صرف اپنی ہی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے وہ فکری طور پر محدود رہ جاتا ہے۔ ابن بطوطہ نے افریقہ، ایشیا اور یورپ کے مختلف خطوں میں رہ کر دیکھا کہ انسان رنگ، زبان اور ثقافت میں مختلف ہو سکتے ہیں مگر بنیادی انسانی جذبات ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کا پیغام یہ ہے کہ اختلاف سے ڈرنے کی بجائے اسے سمجھا جائے کیونکہ سمجھ ہی انسان کو بالغ نظر بناتی ہے۔ سب سے بڑھ کر ابن بطوطہ سوال کرنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ وہ خاموش تماشائی نہیں تھے بلکہ ہر منظر کے پیچھے کیوں تلاش کرتے تھے۔ لوگ ایسے کیوں جیتے ہیں؟ حکومت ایسے کیوں چلتی ہے؟ معاشرہ اس طرح کیوں تشکیل پاتا ہے؟ یہی سوالات ہیں جنہوں نے ان کے سفر کو عام سیاحت سے بلند کر کے فکری تحقیق بنا دیا۔ آج کے انسان کے لیے یہ پیغام نہایت اہم ہے کہ سوال کرنا بغاوت نہیں بلکہ ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا لب لباب یہی ہے کہ ابن بطوطہ صرف ایک مسافر نہیں تھے، وہ دراصل تاریخ کے مسافر تھے۔ ان کے قدموں نے صرف زمین کے فاصلے طے نہیں کیے بلکہ وقت اور تہذیبوں کے درمیان پل قائم کیے۔ ان کی تحریروں میں آج بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے اس میں چلنا پڑتا ہے، اسے آنکھ ملانی پڑتی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ جو انسان راستوں سے نہیں ڈرتا وہی دنیا کو سمجھ پاتا ہے۔ خوف انسان کو ایک جگہ باندھ دیتا ہے جبکہ جستجو سے آگے بڑھاتی ہے۔ ابن بطوطہ نے ہمیں یہ دکھایا کہ اگر نیت میں سچائی اور دل میں تلاش ہو تو پوری دنیا ایک کھلی کتاب بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، آمین۔